अस्सलाम दोस्तों, अगर मैं खुश आमदीद। इमरान खान के सख्त तरीन और अहम तरीन मुकदमे के ट्रायल का आगाज़ होने जा रहा है जनाब, और वो भी 30 अगस्त से। 30 अगस्त को इमरान खान साहब को अपनी ज़िंदगी के पहले सख्त और अहम तरीन इम्तहान से गुजरना पड़ेगा, और ये वो भी पहला मुकदमा होगा इमरान खान साहब के लिए जो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए सख्त तरीन नताइज का सबब बन सकता है। और अगर इमरान खान साहब इस मुकदमे से सुरखरू साबित होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, क्योंकि इसके बाद 3 और ऐसे इम्तहान और हैं जो इमरान खान साहब को देना पड़ेंगे। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि 30 अगस्त से इमरान खान साहब के कौन से अहम तरीन मुकदमे के ट्रायल का आगाज़ होने जा रहा है, और क्या वजूहात थीं जिनकी बिना पर इमरान खान साहब को आज अटक जेल से रिहा नहीं किया जा सका। और इस सारे मामले के अंदर जो सरकार पाकिस्तान है, असल सरकार पाकिस्तान, मैं ये अनवारुल्लाह काकर साहब या शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, असल सरकार पाकिस्तान, असल हकीकी मानों में उन्होंने तो ऐसी बारीक वारदात डाल दी थी कि खुद इमरान खान साहब के भी वहम गुमान में नहीं होगा, बल्कि वो शख्सियत जिसने अपनी छुट्टी का डॉज देकर अदालतें सजाई थी उनके भी वहम गुमान में नहीं होगा कि जनाब जब रियासत अपना काम करती है या जब असल हुकूमत, असल ताकत मंजर आम पर आती है और खुल डुल के सामने आती है तो फिर कौन कौन से रंग उसको दिखाना पड़ते हैं। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि साइफर इमरान खान साहब के लिए किस हद तक जो है वो नुकसान का सबब बनेगा। इवन खुद इमरान खान साहब को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था मार्च में पिछले साल जब वो साइफर के ऊपर उन्होंने कैंपेन का आगाज़ किया था और आज़म खान को हदायत की थी कि लेट्स प्ले विद इट, और फिर ये साइफर से खेलते खेलते इमरान खान साहब उस लेवल पर आ जाएंगे, उस जगह पर आ जाएंगे जहाँ पर साइफर से खेलने की कीमत खुद इमरान खान साहब को अदा करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब के साथ मौजूद 4 शख्सियात, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आज़म खान, इनको इस बात का एहसास नहीं था कि इन तमाम इक़दामात की हमें कीमत अदा करना पड़ेगी, लेकिन वो ताकत, वो असल हुकूमत को यकीनी तौर पर इस बात का इदराक था और उन्होंने इस हवाले से यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ पेशबंदियाँ भी की थी। इमरान खान साहब को 5 अगस्त को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई गई, 3 साल की कैद और 1 साल 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की नाअहली। यह तयशुदा है, इसकी नाअहली की अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बात तय थी कि जनाब सज़ा हो गई है तो अब 5 साल की जो नाअहली है ये इमरान खान साहब को तोहफे में मिलेगी, बाय 1 गेट 1 फ्री। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उनकी गिरफ़्तारी डाल दी जाती है, अटक जेल इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाता है, और उसके बाद से इमरान खान साहब की लीगल टीम मुसलसल इस कोशिश में रहती है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर सकें। लेकिन वो तमाम लोग, वो तमाम शख्सियात जिन्होंने इमरान खान साहब को जेल में भिजवाने की भरपूर तरीके से कोशिशें की थी, वो यकीनी तौर पर उनको इस बात का इदराक था कि इमरान खान साहब के फौरी बाहर आने के रास्तों को भी रोके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अंदर हर्डल्स का क्रिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर इमरान खान को जेल में जाकर फिर वापस आने की कोशिश की जाएगी, वही एक्शन रिप्ले होगा जो 10 मई या 9 मई को दोहराया गया था। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और 10 मई को गुड टू सी यू करके मर्सिडीज़ गाड़ी के अंदर इमरान खान साहब को रवाना किया गया था। इस तरह के जो वाइल्ड गूस चेज़ है, उस एक बेसमर मुहिम है, इसको चलाने का कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा अगर इमरान खान साहब जेल में जाएंगे तो फिर वो लंबे अरसे के लिए जाएंगे, इस बात का मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त कर लिया गया। और इसी बात का इजहार हुआ जब इमरान खान साहब की नाअहली मुकदमे की सज़ा मुअत्तली का फ़ैसला सामने आया। इस बात का इम्कान पाया जाता था कि जनाब इमरान खान साहब को गिरफ़्तारी उनकी डाल दी गई है, और खाकसार ने भी इस हवाले से आपके साथ गुज़िश्ता 2 दिन से इस बात की कई मरतबा तकरार की कि जनाब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डल गई है, इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डल गई है। और अलबत्ता मुझे इस बात का ये बताई तो गई थी कि जनाब इमरान खान साहब के लिए मजिस्ट्रेट जाएगा, फौरी तौर पर जो है इमरान खान साहब के लिए जो रिमांड है उसको हासिल कर लिया जाएगा, लेकिन ये बात इवन मुझको भी नहीं बताई गई थी, मुझको भी नहीं इल्म था कि इमरान खान साहब की तो गिरफ़्तारी 15 अगस्त को डाल दी गई थी। मुझे तो इस बात का इल्म नहीं था कि मेरे समेत बहुत सारे लोगों को, यकीनी तौर पर मैं वो तोप चीज़ तो नहीं हूँ, कि 15 अगस्त को से ही इमरान खान साहब साइफर केस के अंदर जुडिशल रिमांड पर थे, और 30 अगस्त तक यानी 15 दिन का इमरान खान साहब ऑलरेडी जुडिशल रिमांड पर मौजूद हैं। इस बात का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, ख़ुद इमरान खान साहब की लीगल टीम को भी अंदाज़ा नहीं था
کہ جناب عمران خان کی گرفتاری ڈل چکی ہے، لہٰذا یہ جو کام ہے یہ باریک واردات تھی، اور یہ باریک واردات باریک قسم کے لوگ ہی ڈال سکتے ہیں، یہ کوئی سادہ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ بات طے ہے کہ 30 اگست تک تو اب عمران خان صاحب کے آنے کا امکان نہیں ہے، عمران خان صاحب اٹک جیل کے مہمان رہیں گے۔ البتہ سائفر کیس کے باضابطہ ٹرائل کا آغاز ہونے جا رہا ہے 30 اگست سے، جب عمران خان صاحب کو سائفر کے معاملات کے لیے یا آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم ہونے والی جو خصوصی عدالت ہے اس کے جو جج ہیں ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب، ان کی عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ 30 اگست اس حوالے سے تاریخ کا تعین کر لیا گیا ہے۔ البتہ ابھی بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ عمران خان صاحب کو 30 اگست کو جج صاحب کی عدالت میں پیش کرنے کی بجائے عدالت کو ہی جو ہے وہ اٹک جیل میں شفٹ کر دیا جائے، اور عدالت اٹک جیل کے اندر سیکیورٹی بنیادوں کے اوپر عمران خان صاحب کا ٹرائل کرے۔ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، اور 30 اگست کو اس طرح کی کوئی اطلاع آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 اگست تک عمران خان صاحب کی اٹک جیل سے رہائی کا امکان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 اگست سے عمران خان کے مقدمے کا ٹرائل ممکنہ طور پر خصوصی عدالت میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت اٹک جیل میں ہی ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی کو قیدی نمبر 804 کا جو ہے وہ 803 یا 804 جو ہے وہ نمبر الاٹ کر دیا جائے گا، اور وہ ہوں گے شاہ محمود قریشی صاحب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی آنے والے چند روز میں ان کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے، ریمانڈ پر وہ ہیں، اور ان کو بھی شاید یہاں پر منتقل کر دیا جائے تاکہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اٹک جیل کے اندر بالا ٹینی کھیلیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس مقدمے میں جو لوگ اور موجود تھے، جن میں فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب، اعظم خان صاحب ہیں، ان کی سیکیورٹی کو بھی بہت زیادہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بھی احکامات دے دیے گئے ہیں تاکہ یہ بھی کہیں اچانک نہ بھائی صاحب لاپتہ نہ ہو جائیں، اور لاپتہ ہونا یقینی طور پر اس وقت عمران خان صاحب کی ضرورت ہوگی، اور عمران خان صاحب اس حوالے سے اگر علی امین گنڈا پور، مراد سعید اور دیگر لوگوں کو لاپتہ ہونے پر کی ہدایت کر سکتے ہیں، تو پھر فواد چودھری اور اسد عمر صاحب کے بارے میں کیوں نہیں؟ اسد عمر صاحب کو تو آلریڈی آج ہی عدالت سے ضمانت ملی ہے۔ البتہ جو اصل پریشانی ہے عمران خان صاحب کی، وہ اب سائفر کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اب اصل ان کا ضمانت پر رہائی کے بعد اصل ان کے کام کا آغاز ہوگا سائفر کے اوپر سے۔ سائفر سے بھی اگر عمران خان صاحب بچ نکلتے ہیں تو نیب تحقیقات کر رہا ہے توشہ خانے پر، اور وہاں سے بھی عمران خان صاحب کے لیے یہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کیونکہ یہاں پر عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم اور عمران خان صاحب کے ساتھ شریک جرم اعظم خان صاحب سمیت بہت سارے لوگ اس بارے میں یہ بات بتا چکے ہیں کہ جناب عمران خان نے گھڑی کس کو بیچی، تحائف کس کو بیچے، اس کا علم نہیں ہے۔ اور وہاں پر جو رسید عمران خان صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن میں لگائی گئی تھی، اس گھڑی ساز کمپنی کا جو مالک ہے ادھر جو جنا سپر مارکیٹ میں بیٹھتا تھا، اس نے بھی اس بارے میں بیان دے دیا ہے کہ جناب میں نے تو گھڑی خریدی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ گھڑی کس نے بیچی۔ اور عمر فاروق ظہور صاحب جنہوں نے وہ گھڑی خریدی ہے، وہ عدالت کے روبرو آ کر یہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں کہ جناب ان کو یہ گھڑی فرا گوگی نے بیچی۔ لہٰذا یہ جو توشہ خانے والا معاملہ ہے، یہ نیب کا اندر جو چل رہا ہے، یہ ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تیسرا معاملہ آ جاتا ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 30 اگست کو عمران خان صاحب کی ابوالحسنات صاحب نے ضمانت منظور کر لی، 30 اگست کو عمران خان صاحب کا جوڈیشل ریمانڈ کو ختم کر دیا گیا، اگر یا 30 اگست کو، 1 ستمبر کو، 12 ستمبر کو، جب کبھی بھی، تو عمران خان صاحب کی اگلی گرفتاری جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس میں ہوگی۔ یہ بات آپ میری لکھ کے لے لیں، القادر ٹرسٹ کیس میں ہوگی، کیونکہ یہاں پر یہ وہی مقدمہ ہے جہاں پر عمران خان صاحب کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز سے، اور وہ جو وارنٹ گرفتاری تھے جو چیئرمین نیب نے عمران خان صاحب کے لیے جاری کیے تھے، وہ وارنٹ گرفتاری ابھی بھی ویلڈ ہیں، اس وقت تک بھی ویلڈ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو
سائفر کے اوپر کسی طرح کا کوئی عدالتی ریلیف ملتا ہے تو القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کے جو وارنٹس ہیں وہ حرکت میں آ جائیں گے اور عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو جائے گی۔ اور اب میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ نقطہ بڑے وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو اس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں کیا تھا کہ جناب چیف جسٹس عمرتاب بندیال صاحب نے پہلے تو اس بات کا اظہار کیا کہ میں جا رہا ہوں چھٹی پہ، اور انہوں نے انفیکٹ یہ میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے یہ بلف مار کر کوشش کی کہ یہ جو حکام ہیں یہ ذرا سرپرائز ہو جائیں کہ وہ جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کل ہم نبڑ لیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے پکڑ لیں گے، لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ صبح میں آ کے عدالت میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کو پھر اس بات کا پتہ چلے گا کہ جناب عمران خان کو وہ اندر کیسے رکھتے ہیں۔ لیکن خود عمرتاب بندیال صاحب کو نہیں پتہ تھا کہ کیا ہو گیا، تو یہ سچویشن وہاں پر ڈیولپ ہوئی۔ اب یہ جو نیب کیس کے اندر ایک دم سے جو تیزی آئی ہوئی ہے، آج بھی جناب عمرتاب بندیال صاحب نے یہ جو نیب کے اندر ترامیم ہے اس کے کیس کی سماعت کی تھی۔ صبح بھی نیب کے کیسز کی ترامیم کی سماعت ہونی ہے، اور آج بھی جو عمرتاب بندیال صاحب ہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت کے دوران جو ریمارکس دیے ہیں وہ بھی اس حوالے سے ہی دیے ہیں کہ جناب یہ جو نیب قوانین ہیں یہ تو اس کا کوئی سیزن چل گئے ہیں، پہلے نیٹ فلکس سیزن 1 آیا نیب ترامیم کا، پھر نیٹ فلکس سیزن 2 آیا، پھر نیٹ فلکس سیزن 3 آیا۔ یہ نیب قوانین میں تیسری دفعہ کی ترامیم ہیں جو کی جا رہی ہیں۔ البتہ ایک مرتبہ پھر حیران کن طور پر دیکھیں، یہ جو ہم خیال ہے نا، یہ ان کی میں سرشت میں شاید یہ شامل ہے کہ معاملہ کوئی اور ہوگا لے کے کسی اور معاملے کو آ جانا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب سن رہے تھے غلام محمود ڈوگر کا کیس، اور آ گیا اس کے اندر الیکشن 90 دن کرانے کا، 90 دن کرانے کے اوپر فوری طور پر سو موٹو بھی ہو گیا۔ جناب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی طلبی بھی ہو گئی، نوٹ لے کے چلا بھی گیا، بینچ بھی بن گیا، اور معاملہ اصل میں تھا غلام محمود ڈوگر والا، اور اس نے بھی عدالت کے اندر ایک تنازع کو ڈیولپ کیا جس نے اس بات کا ثبوت دیے کہ جناب عدالت کے اندر تقسیم موجود ہے۔ اب اسی طریقے سے یہ جو نیب قوانین ہیں اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہلے بھی، یعنی لاسٹ جو اس کی سماعت ہوئی تھی اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آپ پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بارے میں فیصلہ کریں، کیونکہ اس کو آپ نے سسپینڈ کیا ہوا ہے، اور اگر آپ نے اس کو سسپینڈ نہیں کرنا اور نیب قوانین کا کیس سننا ہے تو فل کورٹ بنا دیں۔ اور عمرتاب بندیال صاحب نے آج جو ہے جسٹس منصور علی شاہ کی تجویز کو مسترد کر دی اور یہ کہا کہ جناب یہی 3 رکنی بینچ کیس سنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب فل کورٹ نہیں بنے گا۔ البتہ آج انہوں نے اچانک ہی یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کا انہوں نے ذکر شروع کر دیا، اور انہوں نے وہ جو فیصلہ تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا، اور فیصلے کے اندر بتایا کہ جناب کون کون سے نکات تھے جس کے اوپر انہوں نے بات چیت کی ہے، اور اچانک جو لوگ تھے اس تذکرے پر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے حوالے سے وہ حیران بھی رہ گئے۔ ریمارکس دیے فاضل چیف جسٹس نے کہ جناب کچھ تجاویز اچھی ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حکومت سپریم کورٹ کے دائرہ کار میں مداخلت کیسے کر سکتی ہے، یعنی حکومت ہوتی کون ہے جو سپریم کورٹ کے دائرہ کار میں مداخلت کرے۔ دائرہ کار دیکھیں، کسی بھی ادارے کے جو رولز ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اس ادارے کے لیے جو آئینی پروویژنز ہے اس کے تحت، پہلے آئین پھر قانون اس کے بعد رولز، یہ درجہ بندی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کو رولز کے تابع کر دیں، ممکن نہیں ہے۔ قانون کو آپ آئین کے سے بالا تر کر دیں، ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پارلیمنٹ ہے اس کا کام ہی قانون سازی ہے، آپ اس کو اس بارے میں روک نہیں سکتے کہ آپ نے فلاں ادارے کے بارے میں جو ہے وہ قانون سازی کرنی ہے، فلاں ادارے کے بارے میں قانون سازی نہیں کرنی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس قانون سازی کے تحت جو ادارہ ہے وہ اپنے رولز کے اندر ترمیم کرے، تبدیلی کرے، یہ وہ اس بات کا پابند ہے۔ پارلیمنٹ اس بات کی پابند نہیں ہے، لیکن جناب چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ان کے ان ریمارکس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر ان سے استدعا کی کہ میں پہلے بھی آپ سے یہ درخواست کر چکا ہوں کہ نیب قوانین میں تبدیلی کے حوالے سے فل کورٹ بنا دیں۔ انہوں نے کہا جی میں آج پھر اس کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس پر میری اس درخواست پر غور کریں
کیونکہ یہ زیادہ ضروری معاملہ ہے۔ نیب قوانین کو سننے کے بجائے یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کا فیصلہ زیادہ ضروری ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ فیصلہ کریں گے تب ہی یہ معاملے کو اچھے طریقے سے نپٹا جائے گا، ادروائز آپ ایک اور کنٹروورسی کو ڈیولپ کر دیں گے۔ لیکن جناب عمر طاہر بندیال صاحب ہیں، انہوں نے تو اس پر فردر کوئی رائے نہیں دی، البتہ سماعت کو صبح تک ملتوی کر دیا۔ اب صبح انہوں نے دیکھیں گے اس پہ کیا کرنا ہے۔ البتہ عمران خان صاحب کے لیے جو سافٹ کارنر تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنی چھٹی کو منسوخ کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے عدالت سجائی تھی، وہ دھرے کا دھرا رہ گیا، کیونکہ ان سے بڑے فنکاروں نے یہ کارروائی ڈال دی تھی، اور 15 اگست سے ہی خان صاحب جو ہے وہ جوڈیشل کیے جا چکے تھے، اور 30 اگست تک انہوں نے جوڈیشل رہنا تھا، لہٰذا ریمانڈ کو وہ جو ہے نا اس وقت کسی صورت وہ کینسل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لہٰذا وہ کینسل نہیں ہو پایا، اور وہ درخواست جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سلمان صفدر صاحب کے توسط سے دائر کی گئی تھی وہ بھی دھری کی دھری رہ گئی ہے 30 اگست تک، کیونکہ جب تک یہ ریمانڈ کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، کم کیا جا رہا ہے، ٹرائل کس طریقے سے آگے بڑھے گا، اس وقت تک تو جناب اور کسی کیس میں ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اگلے 4 مقدمے بہت زیادہ سخت ہیں، اہمیت کے حامل ہیں، لیتھل ہیں، اور ان سے عمران خان صاحب کا بچ نکلنا ان کی خوش بختی ہی ہوگا، ادروائز مجھے اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔